बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस दफ़ा का साल 2024 का हज, इसके बारे में हम कुछ तज़किरा करेंगे। इसमें 3 टॉपिक को हम ज़ेर नज़र लाएंगे कि 24 साल का यह खूनी हज क्यों रहा और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुर्ब क़यामत से पहले गर्मी के बारे में कौन सी पेशन गोई की थी, और क्या इसमें बहुत सारे अवामिल कार फरमा हैं, जैसे सऊदी हुकूमत की नाअहली, यह हज्जाज कराम का हद से ज़्यादा बढ़ जाना, या एक और टेक्नोलॉजी दज्जाली एक फितना, जिसे हम आगे ज़िक्र करेंगे। वीडियो पूरी देखने की गुजारिश है। आइए। माहौलियाती तब्दीली का असर अगरचे बहुत जल्द और यके बाद दीगरी दुनिया में हमें देखने को मिल रहा है, और ख़तरनाक तरीन सूरत हाल इस साल दौरान हज शदीद तरीन गर्मी का दिल हिला देने वाले हालात देखने को मिले। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज से 1400 साल पहले की क़ुर्ब क़यामत की पेशन गोई आखिर साबित हो गई। दुनिया भर में गर्मी की खौफनाक सूरत हाल का यही हाल है। आखिर इस हौलनाक आग बरसाती गर्मी की वजूहात क्या हैं? सऊदी अरब में नाक़िस इंतज़ामात हाजियों की जान पर आ गई। आइए इन तमाम मफरूज़ों, इन तमाम बातों को ज़ेर बहस लाते हैं। और ज़ाहिर है आज अभी चारों तरफ हमारे सोशल मीडिया पर सिर्फ इसी टॉपिक को लेकर लोग ज़ेर बहस मौजू को कर रहे हैं, लेकिन कुछ हालात वाक़यात को लेकर मैं कुछ अलग से मौजू लेकर आई हूँ, और उस टेक्नोलॉजी का जिक्र ज़रूर करूँगी कि जिसको हम फरामोश नहीं कर सकते। आइए तमाम हालात और वाक़यात का जायज़ा लें। आइए सबसे पहले इस हज 2024 में खुतबा इमाम काबा ने इस साल जो अपने खुतबे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के बारे में कहा था। आइए इसका कुछ मैं आपको तर्जुमा अर्ज़ करती हूँ। तर्जुमा कुछ यूँ है खुतबे का। ए मुसलमानों, ये मौसम गर्मा की सख्त गर्मी और गर्म हवा जो जिल्द को जलाने वाली है, ए अल्लाह के बंदो, तुम जो गर्मी की सख्ती पाते हो और जहन्नुम की हरारत है वो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आग ने अपने रब के सामने शिकायत की कि ए मेरे परवरदिगार आला, मेरा एक हिस्सा जहन्नमियों की आग से भर चुका है, और अब मुझे सांस निकालने की इजाज़त दीजिए क्योंकि मुझे सांस भी नहीं आ रही। तो अल्लाह तबारक तआला ने गोया जहन्नुम को 2 सांसों को लेने की इजाज़त दी। वो 2 सांसें कौन सी हैं? वो 2 सांसें, एक सर्दी और एक गर्मी। ये जो गर्मी की सख्ती तुम पाते हो ये जहन्नुम की हरारत है, और जो सर्दी पाते हो वो जहन्नुम की सर्दी ज़महरीर है। जब गर्मी बढ़ जाए तो नमाज ठंडी करके पढ़ो, सदका खैरात दो, क्योंकि गर्मी की शिद्दत से जहन्नुम के जोश मारने की वजह से होती है। जहन्नुम की आग को से बचो और सदका करके नमाज पढ़ो और अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी करो। ये थी वो हदीस मुबारका जिसमें गर्मी का जिक्र है, जो इस साल खुतबा हज के दौरान अदा हुआ। बेशक ये सब इस दुनिया में इंसानों के बढ़ते हुए बदअमालियों, गुनाहों, बेराह रवी का ही नतीजा है, और जहन्नुम की जोश भी गर्मी अपनी जोश में आ गई है। इसका इलाज भी हदीस मुबारक में यूँ बयान कर दिया गया, नमाज पढ़ो, सदका जारिया रखो, सिलाए रहमी रखो, सबका खैरात दो। और अब आइए चलिए दुनियावी महर्रकात और हालात की तरफ के। इस बार इतनी ख़तरनाक हीट वेव के सबब हालात जो दुनिया के सामने हैं, ये हालात कैसे पेश आए। पहली तो ख़बर ये आती है कि कुछ नामालूम तादाद में हज्जाज कराम लापता हैं। फिर 2 दिन बाद मना के मुकाम पर ज़ेर नज़र वीडियो में आप देख रहे होते हैं कि किस तरह लोग किन हालात से हज्जाज कराम की डेड बॉडीज़ जगह जगह मिलना शुरू हुई। कुछ लोग गर्मी से बेहाल हैं, और गर्मी की वजह से हज्जाज कराम फुटपाथों पर, डिवाइडर्स पर उनकी डेड बॉडीज़ पड़ी नज़र आ रही हैं। क्या सऊदी गवर्नमेंट ने इंतज़ामात सही नहीं किए थे? और इस दफ़ा हीट वेव का पहले से ऐलान हो चुका था और हीट स्ट्रोक बहुत लोगों को हो रही थी, तो इस बुनियाद पर क्या सऊदी इंतज़ामात कम थे? और सऊदी गवर्नमेंट तकरीबन 950 से ऊपर हज्जाज कराम की मौत को डिक्लेयर अब तक कर चुकी है। क्या पता इससे ज़्यादा भी हो, ये तादाद छुपाई गई हो। इनमें सबसे ज़्यादा तरीन तादाद मिस्रियों की है। इस साल का हज हज्जाज कराम के लिए एक बहुत तकलीफ़ देह हज रहा। हुकूमत की नाअहली खुलकर सामने आ गई। इस बार 18 लाख हज्जाज कराम की आमद हुई, और इंतज़ामात 15 लाख हाजियों के लिए भी थे। इसमें कुछ कसूर हाजियों का भी है।
کہ جو عمرے کی نیت سے آئے تھے انہوں نے اپنے آپ کو وہاں جانے نہیں دیا اور حج میں اس کے اپنے آپ کو ضم کر لیا، لیکن بہت سے حجاج کرام ڈپورٹ بھی کیے گئے، بہت سے اریسٹ بھی کیا گئے، لیکن وہ کہاں تک کرتے آخرکار۔ اس کے علاوہ حاجیوں کے لیے جن خیموں کو بندوبست کیا گیا تھا ان میں اے بی سی کیٹیگری کی وجہ سے ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا، اور سی کیٹیگری کے کیمپ میں نہ اے سی کے انتظامات صحیح تھے اور نہ ہی مزید سہولیات جو حاجیوں کے لیے کار فرما ہوتے، اور جن حاجیوں کو کیمپ الاٹ کیے گئے تھے ان کی جگہ پہلے سے کوئی اور حاجی مقیم تھے، یعنی ایک کیمپ مختلف حاجیوں کو الاٹ کیے گئے تھے۔ یہ سب کرپشن نہیں تو اور کیا ہے، اور یہ سب ان ناقص کارکردگی کا نتیجہ ہے۔ اور دوسری اہم وجہ اس آگ اگلتی وہ گرمی کہ حج کے ایام میں درجہ حرارت 50 سے اوپر کراس کر گیا تھا، 50 لائک 52 بھی کہہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے حجاج کرام بڑی تعداد میں ہیٹ اسٹروک کا شکار ہو گئے۔ ہلاکتوں کی تعداد سعودی گورنمنٹ کی نااہلی اور پھر ان کی بد انتظامی اور پھر شفافیت کا اصل چہرہ بھی سامنے دکھا دیا کہ جب ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی تھی بے یار و مددگار سڑکوں پر، ویل چیئرز پر، نہ ان کو کوئی پرسان حال تھا، حالانکہ وہ اللہ کی زمین پر تھے، منع کی سرزمین پر تھے، لیکن وہاں کی جو لوگ تھے ان کے بھی شاید خون سفید ہو چکے تھے۔ رمی جمرات پر جانے کے لیے حجاج کرام کو بنیادی سہولتیں، یہاں تک کہ پانی تک کی سہولت نہیں دی گئی تھی، جس کی وجہ سے بہت سارے شہری گرمی کی وجہ سے ہیٹ اسٹروک کی بدولت حجاج کرام شہید ہونا یا بیمار ہونا شروع ہو گئے۔ تقریباً ابھی سعودی گورنمنٹ کی جو انہوں نے اعلان کیا ہے 2700 سے زائد حاجیوں کو فوری بنیاد پر ہاسپٹلائز کیا گیا ہے، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ یہ صحیح انہوں نے اشاعت دی ہے۔ سوشل میڈیا پر تقریباً ہر دوسری ویڈیو اس حادثے سے ریلیٹ گردش کرتی دکھ رہی ہے، جس میں آپ نے یہ دلخراش مناظر بھی ملاحظہ کیے ہوں گے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ حج کے دوران تاریخ کی شدید ترین گرمی ثابت ہوئی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں انسان کی موت لکھی ہے قضا وہیں بلا دی ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ ان سب مرنے والے حجاج کرام کی قضا منی کے میدان میں لکھی تھی، مگر جو مرتے مرتے بچے ان کا کیا، اور جو مرنے کے وہ احوالات تھے ان کا کیا؟ پھر ان لاشوں کے ساتھ بحیثیت مسلمان جو سلوک کیا گیا انتہائی شرمناک، ناروا اور بے حسی پر مبنی تھا۔ مطلب یہ کہ منی کے کیمپوں میں اندر لاشیں پڑی ہوئی تھیں مگر ان کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ کہاں تھے وہ حکومتی اہلکار، کہاں تھے وہ حکومتی جو سالوں سے آنے والے عازمین حج کے لیے ان کا اہتمام کرتے تھے، ان کی آسانی اور سکون کے لیے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ ویل چیئر پہ پڑی لاشیں ایسے پڑی ہوئی ہیں۔ مگر کہاں گئیں وہ محمد بن سلمان کی سعودی گورنمنٹ کی انتہائی شاندار انتظامات؟ مگر وہ یہ انتظامات کیسے کرتے؟ کیونکہ اس کو تو امریکہ اور اسرائیل کے تلوے چاٹنے ہیں، کیونکہ اس کو نیو سٹی کی شاندار ترین کنسٹرکشن بہت جلد ہی عمل میں لانی ہے، تو وہ کیسے عازمین حج اور حج انتظامات پر توجہ دیتا اور کیسے مسلمانوں کو سکون دیتا؟ اس کی ماڈرن سٹی کی کنسٹرکشن سے نگاہ ہٹتی تو وہ عازمین حجاج کرام کے لیے انتظامی امور کو پورا کرتے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں کوئی موجود حجاج کرام یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پے در پے پانی اور جوسز کے ٹرک آ تو رہے تھے، مگر ان ٹرکوں میں تالے کھولنے تک کی اجازت نہیں تھی۔ مطلب وہ ٹرک آ کر کھڑے تو ہو گئے تھے جن میں پانی اور جوسز بے تحاشا تھے، لیکن ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ان کے تالے کھول کے لوگوں کو حجاج کرام کو پانی اور جوسز کی بوتلیں فراہم کر سکیں۔ یہ تو انہوں نے یزیدیت کی بھی حد کر دی کہ حج میں آنے والے لوگوں کو پانی تک میسر نہیں۔ مطلب سعودی گورنمنٹ یہ کیا سب کر کے بتانا اور جتانا چاہ رہی ہے کہ آگے آنے والے سالوں میں مزید گرمی کی وجہ سے حج کی سختیاں برداشت کرنی ہوں گی، لوگوں کو اپنے ہی بنیاد پر سارے کام کرنے ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ حمل والی خواتین، بچوں والی خواتین، بزرگ اور مر خواتین حج پر جانے سے اس شدید گرمی میں آئندہ سال گریز کریں۔ اگر جانا ہے تو ٹھنڈے موسم میں عمرے کی سعادت حاصل کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مذہب میں بہت آسانی رکھی ہے، مشکلات نہیں رکھی ہیں۔ اس سے یہ تو ایک لگو تک صحرا ہے، اس سے پہلے بھی لوگ حاجی پیدل، اونٹوں پہ، کشتیوں اور جہازوں میں کس طریقے سے حج کے ارکان ادا کرنے آتے تھے، لیکن کبھی ایسی صورتحال نہیں کہ جن پر پانی بند کر دیا گیا ہو۔ یہاں تک کہ لوگ اپنے گھروں کے لیے
گھر کھول دیا کرتے تھے کہ حجاج کرام آئے ہم ان کی خاطر تواضع کریں گے، لیکن اب ایسے خون سفید ہو گئے ہیں کہ لوگ پلٹ کے پوچھتے بھی نہیں کہ جو بندہ بے ہوش ہو کے گر گیا ہے وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ مذہب میں سختی کہیں بھی نہیں ہے، ہم خود اپنے لیے مذہب کو سخت بنا رہے ہیں۔ اگر ہم سب ایک نقطۂ نگاہ سے اس حادثے کو دیکھیں تو یہ قیاس آرائی صحیح ہے کہ شدید گرمی اور اس میں اسرائیلی اور امریکی سازش کی دجالی ٹیکنیک، ہارپ ٹیکنیک کا بھی نتیجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ماہ پہلے مکہ مکرمہ میں شدید ترین بارشیں، طوفانی بارشیں ہوئی تھیں کہ روڈوں پہ سیلاب بن گیا تھا اور گاڑیاں ایسے بہہ رہی تھیں جیسے کوئی کشتی۔ مکہ میں جو طوفان آیا تھا، جو ہوا کو طوفان آیا تھا، کس طرح چیزیں کیسے کاغذ کی طرح اڑ رہی تھیں۔ ابھی حال ہی میں UAE میں آنے والے شدید ترین بارش اور سیلابی صورتحال، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب قدرت کا پیش خیمہ تو نہیں ہو سکتا کہ صحراؤں میں اس قدر شدید ترین یہ سب چیزیں ہوں۔ ہاں، قیامت کی نشانیوں میں سے شامل ہے، لیکن اس سے وجوہات کیا ہیں؟ اب آتے ہیں تیسرے اور اہم مدعے کی طرف، جو اس کی اہم موضوع ہے۔ ہم اس کو نظر انداز بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ دجالی فتنہ ہے، یہ ہارپ ٹیکنالوجی ہے۔ اس کا عمل دخل پوری طریقے سے کار فرما نظر آتا ہے۔ آئیے مختصر سا جائزہ ہارپ ٹیکنالوجی پر لیتے ہیں۔ ہارپ ٹیکنالوجی، ہارپ شارٹ فارم ہے ہائی فریکوینسی ایکشن ایرورل ریسرچ پروگرام، یعنی یہ ادارہ قطب شمالی ہارپ کے زیر انتظامیہ امریکہ صوبہ الاسکا کے قریب ایک جگہ واقع ہے۔ وہاں پر جدید ترین بنیادوں پر قائم یہ ریسرچ اسٹیشن، جو امریکی فضائیہ کی ملکیت میں شمار ہوتا ہے، ان ریسرچ اسٹیشن میں سے ان سب اہم آلہ آئیونی تحقیقی آلہ ہے۔ اسے انگلش میں آئیونوپیرک ریسرچ انسٹرومنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک طاقتور ترین برقی مقناطیسی تعددات کرنے کو شیئر کرنے والا، نشر کرنے والا ذرائع یعنی ٹرانسمیٹر کی صلاحیت رکھنے کی حامل والا آلہ ہے۔ اس آلے کو کرۂ آئیونی کے کسی بھی محدود خطے کو عارضی طور پر گرم کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہارپ ریسرچ سینٹر کا جو ریسرچ سینٹر ہے، باقاعدہ طور پر اس کا آغاز 1993 یعنی 1993 میں اس کا آغاز ہوا تھا، اور پھر موجودہ کرۂ آئیونی کی تکمیل 2007 میں ہوئی۔ اس دجالی فتنہ ہارپ کا سب سے بڑا ٹھیکیدار ایک برطانوی ادارہ BAE سسٹم ہے، یعنی بعد از قدرتی آفات کے حوالے سے دجالی سازش۔ انہوں نے خدائی موسم، قدرتی موسموں کو بھی چھیڑ چھاڑ کر کے انہوں نے دنیا کو ہر نظام کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ دجالی سازش بہت تیزی سے متحرک ہو چکی ہے۔ اس میں پھر چاہے ترکی میں آنے والا زلزلہ ہو، مکہ مکرمہ میں آنے والی طوفانی بارشیں اور تیز ہواؤں کے طوفان ہوں، UAE میں آنے والی سیلابی صورتحال ہو، یا اب شدید ترین گرمی ہو، یہ سب کچھ ہم اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہ ہارپ کا ہی نتیجہ ہے۔ بعض سائنسدانوں کے خیال میں ہارپ سازش نظریہ سازوں کے لیے ایک پرکشش ہدف ثابت ہو رہا ہے۔ اگر اس کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو ایک طرف دنیا گلوبل وارمنگ کے مسئلے سے دوچار ہے، تو دوسری طرف فوسل فیول یعنی پیٹرول، گیس اور کوئلے کا بے تحاشا استعمال اور کیمیائی مادوں کا اخراج کی وجہ سے ان ممالک پر پابندی لگا دینی چاہیے۔ مگر دوسری طرف ہارپ ہے کہ اس منصوبے نے کرۂ ہوائی میں ہزاروں میگا واٹ کی گرمی انڈیل دی ہے، جس کا نتیجہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور آج بھی ابھی بھی کہتے ہیں کہ پہلے سے اعلان ہو جاتے ہیں کہ فلاں جگہ سمندری طوفان آئیں گے، سب فلاں جگہ شدید گرمی پڑے گی۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب اس لیے ہے کہ یہ ہارپ کے ہاتھ میں موسمی انہوں نے انتظامات کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں میں یہی بتایا تھا کہ زلزلات میں اور موسمی آفات اور طوفان میں اضافہ ہوگا۔ یہ سب وہی ہے دجالی فتنہ، اسے ہم دجالی فتنے سے علاوہ کوئی اور چیز ریلیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ تھا مختصر تعارف اس دجالی ہارپ ٹیکنالوجی کے، اس کا اصل مقصد۔ اس موضوع کے لیے ایک الگ ویڈیو درکار ہے۔ دراصل یہ ہارپ ٹیکنالوجی کس طرح کام کرتی ہے، یہ تو آپ کوئی سامنے تھوڑا بہت سامنے صورتحال عیاں ہو گئی ہوگی۔ باقی فیصلہ
اب آپ کریں گے کہ اس سال جو آفات مسلمانوں پر آ رہی ہیں یا دنیا میں آ رہی ہیں وہ بے شک قرب قیامت کی نشانیوں کا پیش خیمہ ضرور ہے، لیکن کیا اتنی تعداد میں شدید ترین موسمی صورتحال بے شک گلوبل وارمنگ کا بھی نتیجہ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ گلوبل وارمنگ اور موسموں کا اختیار دجالی فتنوں کی سازش کرنے والے یہودی امریکنز ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے اور دنیا کو اس دجال کے آنے کی تیاریوں میں مصروف کر رہے ہیں۔ اس میں محمد بن سلیمان جو کہ نیوم سٹی تیار کر رہا ہے دجال کے لیے ایک محل، تو ظاہر ہے یہ سب مل کے جب ایک اپنے ٹارگٹ پر لگ چکے ہیں تو پھر دنیا کہاں سے کہاں جائے گی، تباہی کی طرف ہی جائے گی، جس کا خمیازہ یہ ہم اور آپ جیسے لوگ بھگت رہے ہیں۔ اور یہ سب ہمارے بدعمالیوں کا بھی نتیجہ ہے۔ سائنس اس دجالی فتنے کی تیاریوں میں پوری طرح مصروف ہے، کیونکہ مسلمان اپنے اصل موقف سے ہٹ کے انگریزوں کے اور یہودیوں کے اور کافروں کی سازشوں پر پورا اتر رہا ہے، اپنے آپ کو ایمان کی دولت سے خالی کر کے۔ اور ابھی بھی ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ کہف کی آخر 10 آیاتوں کو اپنے روزمرہ کے نہیں تو جمعے کے جمعے اپنے اذکار میں شامل رکھیں۔ قرآن و حدیث میں واضح ارشاد ہے کہ قرب قیامت سے پہلے موسمی آفات میں شدت اضافہ ہوگا جو ہو رہا ہے۔ اب آپ ویڈیو دیکھیے اور آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ کی رائے کیا کہتی ہے کہ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے، ہماری بدعمالیہ ہے، سعودی گورنمنٹ کی نااہلی ہے، اور یہ دجالی فتنہ ہے، کیونکہ یہ ایک دنیا کا سب سے بڑا اجتماع جو اس دنیا میں ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کا مذہبی فریضہ ہے، جس کو یہودی سازش اور دجالی سازش نے مسلمانوں کے لیے اور دنیا کے سامنے کس طرح پیش کیا، یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔